फेमिनिज्म और इस्लाम, क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं या ये एक ही चीज है? फेमिनिज्म ने एक बहुत बड़ा अटैक जो किया है वो रिलीजन्स के ऊपर किया है। औरत का मकाम इस्लाम में बहुत बाला है। औरत के रोल क्या हैं, मर्द के रोल क्या हैं? जब ये डिसीजन ही नहीं हुआ है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। ये उसूल क्लियरली बता दिए गए हैं। अगर हुक्मरान किसी भी तरीके से अखलाकी तौर पे, मुआशी तौर पे किसी भी तरीके से खुद करप्ट है, फिर वो राया से सवाल करने का हक कैसे रखता है और उन्हें सजा देने का हक कैसे रखता है? कुरान अलाउ ही नहीं करता है विलायत का पोजीशन उसे जो फासिद और फासिक। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि सिन्फ नाजुक के लिए तो इतनी सख्त सजा, मर्द के लिए भी सजा है। कहाँ? मर्द का वली भी तो उसके ऊपर हुक्मरान है ना। कौन? हाकिम है मुल्क। ये सारे दर्जे औरत के लिए क्यों, मर्द के लिए क्यों नहीं? लेकिन अगर एक मर्द औरत के हुकूक पूरे नहीं कर रहा है जो उसके चाहिए, उसकी कव्वामून जो विलायत है यहाँ पे खत्म हो जाती है, क्योंकि मर्द उसके हुकूक को पूरे कर रहा है। अब औरत का फर्ज बनता है कि इताअत करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, मार्च का महीना है और ये महीना जाना जाता है हम ख़वातीन के नाम से। इस महीने में फ़ेमिनिज़म की जो तहरीक है या ख़वातीन हैं वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं। डिफरेंट NGOs और डिफरेंट लिबरल तबका जो है वो रोड्स पे या ऐवानों में शोर बुलंद करता दिखाई देता है। आज हम बात करेंगे कि फ़ेमिनिज़म की ये तहरीक इस्लाम से कितनी ममासलत रखती है और कितनी मुखासमत, इनके कितने मुतालबात जायज़ हैं और कितने गलत। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब सैयद आरिफ रिजवी साहब, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट भी हैं और एक रिलीजियस स्पीकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। सर जानना ये चाहूँगी कि फ़ेमिनिज़म और इस्लाम, क्या ये दो अलग अलग चीज़ें हैं या ये एक ही चीज़ है जिसके अंदर में से निकली हुई दूसरी चीज़ को हमने बिल्कुल 360 के एंगल पे अलग चीज़ समझ लिया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लाम एक आइडियोलॉजी है, एक मकतब है, एक तर्ज़ ज़िंदगी है, एक जीने का एक तरीक़ेकार है जो ज़िंदगी के इनफरादी और इज्तिमाई हर शोबे के लिए, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, बच्चे हों, चाहे सियासत हो, इक़्तिसाद हो, ग़ज़ाइयत हो, फैमिली लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, हर जगह इस्लाम ने वो जीने के उसूल, वो अहकाम, वो तरीक़ेकार और हदें मुशख़्ख़स की हैं। जब हम फेमिनिज़म की बात करते हैं, फेमिनिज़म एक मूवमेंट है, एक पॉलिटिकल, सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट है जो 20वीं सदी के एंड में, 19th सेंचुरी के एंड में शुरू हुआ वहाँ पर। और बुनियादी तौर पे, अब इसके अंदर कई, अगर इसको थियोरेटिकली जाएँ तो बहुत कुछ हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डिफरेंट फेजेस इसके क्या थे, डिफरेंट इनिशिएटिव्स क्या थे, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक मूवमेंट था हुकूक निस्वां यानी वुमेन राइट्स का और इक्वालिटी का। असल इसमें दो ही बुनियादी नुक्ते हैं, एक जेंडर इक्वालिटी और एक वुमेन राइट्स। तो जब हम आकर के इस्लाम को इसके साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं फेमिनिज़म के साथ, और फेमिनिज़म ने एक बहुत बड़ा अटैक जो किया है वो रिलीजन्स के ऊपर किया है। मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ इस्लाम पर किया है, क्योंकि बहुत से अदियान ऐसे हैं जिनके अंदर औरतों के हवाले से बहुत ही, कुछ तो सही है लेकिन कुछ तो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स किस्म के कवानीन और ये पाए जाते हैं जो ज़हफ़ था उन अदियान के अंदर। मिसाल हिंदुओं के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि औरत जल जाती है शौहर के मर जाने के बाद, सती हो जाती है, इस तरह की चीज़ें। ये आगे जा कर के हुआ, लेकिन एक्चुअल मूवमेंट जो शुरू हुआ अगर आप देखें तो ख़ुद मगरिब से शुरू हुआ है। मगरिब में औरतों के हुकूक के ऊपर बड़ी सख्ती थी और पेट्रियार्की थी, यानी कि मर्द डोमिनेंट सोसाइटी वेस्ट में भी थी, बिल्कुल इस हद तक के थी कि वोटिंग राइट्स औरत के पास नहीं थे। सबसे पहला मूवमेंट जो फेमिनिज़म में जहाँ से इब्तिदा होती है वो सफ़रेज मूवमेंट जो था वो था ही इसी के लिए कि औरत को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, यानी औरत भी सियासत में शामिल हो जाए और उसके अपने वोट डालें और इस तरह की चीज़ें हों। उसके बाद बढ़ते बढ़ते मूवमेंट बढ़ गया औरत के इक्वल पे, यानी औरत को रखा जाता था लेबरस जॉब के लिए जहाँ पे मर्द के मुकाबले उसको कम पे दिया जाता था। अब अगर इन चीज़ों को आप देखें ना तो इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप कह सकते हैं कि इस्लाम इसके अगेंस्ट है। इस्लाम तो बिल्कुल कहता है बराबर के हक़, औरत हो मर्द हो जो भी हो, उसका जो हक़ बनता है वो उसको आपको देना है। और जहाँ तक वोटिंग राइट्स की बात आती है, राय देने का हक़ औरत को भी है। इस्लाम ने लिमिटेशंस औरत की लीडरशिप पर लगाए हुए हैं, न कि औरत के राय देने के ऊपर है, ओपिनियन देने के ऊपर। ये बात और है कि वोटिंग सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्लाम उसको नहीं कबूल करता, लेकिन जहाँ तक ओपिनियन और मशवरा और राय देने की बात है, औरत के इक्वल राइट्स है उसके अंदर।
تو جینڈر ایکویلٹی کی جو بات فیمنزم نے شروع کی اور جہاں سے شروع ہوئی اور جہاں پہنچ گئی وہ آہستہ آہستہ پہنچتے پہنچتے اسلام کے اگینسٹ آ گئی. اسلام کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں نکالی گئیں جو موجود تھی جس کی فلسفی نہیں پتہ تھی, قوانین تھے. یہ ہماری مسلمانوں کی ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ ہم نے قوانین کو پیش کر دیا ہے لیکن اس قوانین کے پیچھے فلسفہ اور حکمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے وہ واضح نہیں کی, وہ روشن نہیں کی, جس کی وجہ سے کنفیوژن ہو گیا. مثال, لڑکی جوان ہوتی ہے, اس کی شادی باپ کی اجازت کے بنا نہیں ہو سکتی. اب فیمنزم کہتا ہے وومن کے اپنے رائٹ سے, وہ بالغ ہو چکی ہے, میچور ہو چکی ہے, اس کو جس سے شادی کرنا ہے کرنے دو. عورت کے لیے حجاب ایک بڑا مسئلہ فیمنزم کے لیے کہ وومن کے باڈی رائٹس ہیں, وہ اس کی اپنی جسم ہے, وہ جو چاہے اس کے اوپر کرے, جو پہنے نہ پہنے اس کی اپنی مرضی ہے. اسی طرح سے انہیریٹنس لا, اسلام کہتا ہے عورت کا حق آدھا ہے, بیٹی کا حق آدھا ہے, بیٹے کا جو حق ہے وہ ڈبل ہے اس کے لڑکی کے مقابل. پھر اسی طرح سے ڈائیورس, کہ عورت کو, مرد کو حق دیا ہے دین نے کہ وہ عورت کو ڈائیورس دے. عورت کو ڈائیورس لینا ہے تو اس کے لیے بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے. پھر پولیگیمی, مرد ایک وقت میں 4 عورتیں کر سکتا ہے لیکن عورت ایک وقت میں جو ہے وہ ایک ہی مرد سے شادی کر سکتی ہے. تو یہ چیزوں کو ویسٹ نے فیمنزم کے انویلپ میں لا کر کے پریزنٹ کیا اور فیمنزم نے اس چیزوں کو ٹارگیٹ کیا. جہاں اسلام اور فیمنزم کا کلیش شروع ہوتا ہے وہ یہ میدان ہے. اسلام کا کلیش فیمنزم سے یہاں نہیں ہے کہ اسلام عورت کو کمتر سمجھتا ہے یا پس سمجھتا ہے, جو فیمنزم کہتا ہے کہ پیٹریارکی نہیں ہے اسلام میں. عورت کا مقام اسلام میں بہت بالا ہے. اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو قرآن نے عورتوں کی مثالیں دی ہیں. بی بی مریم کی مثال دی ہے اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو دختر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی آل سے سارے سادات ہیں. ایک بیٹی کی آل سے ساری سادات نسلیں. ان کا مقام یہ تھا کہ خود رسول اللہ ان کے در پہ جا کر کے سلام کرنے جاتے تھے, ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ سے. تو سٹیٹس کو کہیں پر بھی جو ہے وہ اسلام نے نہیں کہا ہے کہ عورت کا سٹیٹس کم ہے اور مرد کا سٹیٹس کم زیادہ ہے. مسئلہ کہاں ہے؟ جب ایکویلٹی کی بات ہوتی ہے, ایکویلٹی کا ڈیفینیشن اسلام میں ڈیفرنٹ ہے. اسلام ایکویلٹی کی بات نہیں کرتا, اسلام بات کرتا ہے عدل کی, جس کو ہم جسٹس ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. بٹ عدل از ناٹ جسٹس. عدل یعنی بیلنس. اسلام سوسائٹی کے ہر شعبے میں, حتیٰ کہ کائنات میں آپ دیکھیں تو بیلنس ہے. کائنات میں ایکویلٹی نہیں ہے. مثال, چاند اور سورج 2 بڑے پلانٹس ہیں جن سے آپ مستفید ہوتے ہیں. آر دے ایکول؟ دے آر ناٹ ایکول. ایک کے اندر ہیٹ ہے, دوسرے کے اندر ہیٹ نہیں ہے, دوسرے کے ذریعے جو ہے وہ ویوز کے اندر موومنٹ آتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا سارے پلانٹس ایکول ہے؟ نہیں ہے. بٹ آر دے ناٹ بیلنسڈ؟ دے آر بیلنسڈ. ایک ہی محور میں چل رہے ہیں, وہ کسی کا کلیش نہیں ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ. تو وہ بیلنس ہے یہاں پہ. اسلام بیلنس کی طرف آتا ہے جس کو عدل کہتے ہیں. عدل ہی لفظ جو عربوں میں نکلا ہوا ہے وہ اسی سے ہے کہ عرب جب اونٹ کے اوپر ایک وہ پالان لگاتے تھے سامان اٹھانے کے لیے تو کپڑا ڈالتے تھے, ایک طرف لوڈ رکھا تو وہ دوسری طرف ادھر سے جھکنا شروع ہوتا تھا, تو پھر کچھ وہاں رکھتے تھے تاکہ وہ بیلنس ہو جائے. عورت اور مرد کے ریلیشن شپ میں اسلام جینڈر ایکویلٹی کی بات نہیں کرتا, بیلنس کی بات کرتا ہے. اور اگر بیلنس کو لانا ہے تو وہ بیلنس ایک پرپس کے لیے, ایک مقصد کے لیے. مرد کا بھی ایک مقصد ہے, عورت کا بھی ایک مقصد ہے. اوورال میکرو مقصد ایک ہی ہے کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنا ہے, انسان کامل بننا ہے, روحانیت پیدا کرنی ہے اپنے اندر, وہ کامن ہے. لیکن جب آپ مائکرو لیول پہ آتے ہیں تو عورت کے آگے ایک بڑا مشن ہے جو کہ ہے اولاد کی تربیت, نسل انسان کو ادامہ دینا, آگے بڑھانا, اور پھر اس نسل کو الہی جہد پہ اس کی تربیت کرنا. اس کے لیے عورت کے اندر کچھ اسپیشلٹیز جو رکھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, جو مرد کے اندر نہیں رکھی ہوئی ہے یا کم ہے مرد کے اندر, عورت میں وہ زیادہ ہے. اسی طرح سے مرد کو قوامین بنایا ہے, کیئر ٹیکر بنایا ہے عورت کا. وہ ضروری ہے کیونکہ عورت کے اندر جو ایموشنز اور سینٹیمنٹ جو چاہیے بچے کی تربیت کے لیے وہ زیادہ ہے, دوسری چیز کم ہے. لیکن مرد کو وہ قدرت چاہیے, وہ طاقت چاہیے جس سے وہ ضروریات کو پوری کر سکیں. اگر عورت اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے باہر نکل جاتی ہے تو وہ کمپرومائز کرتی ہے اپنی اولاد کی تربیت کے اوپر, اور وہ تربیت ایک بڑا مشن ہے کہ انسانی نسل اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. مثال, آج جو لیٹسٹ فیمنزم کی ویو ہے اس کے اندر بھی یہ فیکٹر تو خود فیمنسٹ پریزنٹ کر رہے ہیں یہاں پر آ کر کے کہ وومن کے اندر جو ہے وہ فیچرز جو ہیں, ان کے جو بیہیویئرل ڈفرینسز ہیں مرد اور عورت کے ڈفرینٹ ہے. آپ خود قبول کرتے ہو ایز اے فیمنسٹ کہ ڈفرینٹ ہے.
اچھا اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں یا مس یوز کرتے ہیں وہ کہ مرد جو ہے نا وہ زیادہ ایگریسو ہے, اسی وجہ سے دنیا میں جنگ ہے کیونکہ اکثر مرد لیڈرز ہیں. عورت کو لیڈرشپ میں آنا چاہیے تاکہ دنیا پیس ہو, کہ عورت کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے, وہ پیسفل ہوتی ہے. اگر عورت لیڈرشپ کرے گی تو یہ جنگی نہیں ہوگی, دنیا وہ پیسفل پلیس ہوگی. تو بھئی آپ نے تو شروع کیا تھا شعار جنڈر ایکویلٹی سے, اب آپ وومن ڈومیننس پر آ گئے ہو جنڈر ایکویلٹی کو چھوڑ کے کہ عورت ڈومینیٹ کرنا چاہیے سوسائٹی کو, آپ نے وہاں پہ ایکویلٹی کو چھوڑ دیا. تو بات یہ ہے کہ فیمنسٹ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ جو سٹرکچر ہے, بایولوجیکل سٹرکچر ہے انسان کا, اس میں مرد اور عورت میں فرق ہے بنیادی طور پہ, لیکن وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ فرق کیوں ہے. اب آ کر کے اپنے تحت تو اس کو انالائز کرتے ہیں کہ مرد ایگریسو ہے اس لیے جنگیں ہو رہی ہیں, یہ اپنا ویژن پہ. لیکن جو سورس اصل ہے, جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے, جس نے ہمیں سمجھایا کہ مرد اور عورت کے بیچ میں بایولوجیکل ڈفرینسز کیوں رکھے گئے, وچ از فار اے بیلنس. وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے ایک کو پستر خلق کیا اور ایک کو بالاتر خلق کیا ہے, وہ بیلنس رکھا ہوا ہے. مثال ایک آرگنائزیشن ہے, آپ ایک کمپنی میں چلے جائیں, ایک سی ای او ہے, اس کے نیچے مینیجر ہے. آپ مثال جوڈیشری سسٹم میں چلے جائیں, جج ہے, چیف جسٹس ہے, اس کے نیچے جج ہے, اس کے بعد لائرز ہیں, تو ایک ہائرارکی تو ہے نا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی اس پر دیکھیں تو ان دونوں کے مقام اور ہے, یہ پستر مخلوق ہے وکیل, اور جج جو ہے وہ بالاتر مخلوق ہے اللہ کی؟ نہیں, لیکن پوزیشن دونوں کے ڈیفرنٹ ہے, ایک دوسرے کو رپورٹ کر رہا ہے. تو وہاں پر آپ ایکویلٹی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جب عورت مرد کو رپورٹ کر رہی ہے, وہ اس کا ولی ہے, تو وہاں آپ بات کرتے ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, دونوں کے ایکول پاورز ہونے چاہیے گھر کے اندر, یہ ولایت والا سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ مرد جو ہے وہ عورت کا ولی ہے. اسلام اور فیمنزم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام ایکویلٹی کو 100% نگیٹ نہیں کرتا. جو جنڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, مقام اور سٹیٹس کے لحاظ سے دونوں ایکول ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, مرد بھی اور عورت بھی. لیکن جو رولز ہیں دونوں کے وہ ڈفرینٹ ہیں, اینڈ دیٹ از, وہ ڈفرینس اس لیے ہے کہ وہ بیلنس چاہیے ایک سوسائٹی میں, انسان کے تولد میں, انسانیت کے تولد میں, اور اس کی انسانیت کی پرورش میں. وہ جب تک بیلنس نہیں آئے گا وہ کام نہیں ہو سکتا. سر پوچھنا یہ چاہوں گی کہ مرد اور عورت کے جو رولز ہیں وہ کس نے ڈیسائیڈ کیے ہیں؟ کیونکہ ہمیں کچھ چیزیں, بیسک چیزیں جو ہیں وہ تو ڈیسائیڈ کر کے بتا دی گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی وائفز کے تھرو کہ اس طرح, لیکن دیر آر مینی تھنگس جس میں بہت ساری کنفیوژن ہے, پتہ ہی نہیں ہے. ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیں وہ عورت کی ذمہ داری میں لگا دیتے ہیں, لیکن شرعی طور پہ دیکھیں تو اس میں مرد بھی جو ہے وہ ذمہ دار ہو سکتا ہے. جیسے ہاؤس ہولڈس ہیں, ہمارے معاشرتی رویوں میں یہ ہے کہ مرد ہاؤس ہولڈ کرے تو یہ بڑا آکورڈ چیز سمجھی جاتی ہے, جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود بھی کرتے رہے ہیں. تو اب یہ ڈیسائیڈ کس نے کیا کہ عورت کے کام کیا ہیں, عورت کے رول کیا ہیں, مرد کے رول کیا ہیں؟ جب یہ ڈیسیجن ہی نہیں ہوا ہے تو پھر کانفلکٹ تو ہوگا. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اگر ہم بات کر رہے ہیں مسلم پرسپیکٹو سے, اگر نان مسلم پرسپیکٹو یا ایتھسٹ پرسپیکٹو پہ آ جائیں تو بات چینج ہو جاتی ہے کمپلیٹلی. اب کیونکہ سارے مسلمان بیٹھے ہیں اور آڈینس بھی مسلمان ہی ہمارے ہیں, تو اللہ نے انسان کو خلق کیا, وہ خالق بھی ہے, وہ مالک بھی ہے, اس کا اختیار بھی انسان کے اوپر ہے, اور رب بھی ہے. اور اللہ نے انسان کو انسان بننے کے لیے اس دنیا میں بھیجا اور ایک ہدایت کا نظام دیا کہ تو نے اس دنیا میں کس طرح کی زندگی گزارنی ہے تاکہ تو اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر سکیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑا ہے, ہر چیز مشخص کر کے بتا دی ہے کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا امر ہے, کیا نہیں ہے. یہ سب چیز کلیئر ہو چکی ہے. اب عورت کے کردار کیا ہے, مرد کا کردار کیا ہے, اولاد کا کردار کیا ہے, والدین کا کردار کیا ہے, یہ بہت کلیئر ہے. یہ قرآن نے خود اس کے اصول بتا دیے ہیں. قرآن نے جزیات میں جا کے ہر چیز کو نہیں بتایا ہے, لیکن وہ پرنسپلز بتا دیے ہیں کہ پرنسپلز کیا ہونے چاہیے, کس طرح کے پرنسپلز کے اوپر زندگی گزرنی چاہیے ہماری. اور پھر آپ کو سیرت اور سنت ملتی ہیں جہاں سے آپ بہت سی چیزیں جو ہے وہ استنباط کر لیتے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی کیسے ہوتا ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے. تو یہ کویسچن بنیادی طور پہ درست نہیں ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں پتہ ہے, کچھ ہمیں نہیں پتہ ہے, یہ بات درست ہے, لیکن کچھ چیزیں اسلام نے بتائی نہیں کہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ تو صحیح نہیں ہے کویشچن. مثال کیا اسلام نے آپ کو بتایا, کیا دین نے آپ کو بتایا ہے کہ کھانا کس طرح سے پکانا ہے؟ بتایا نا. کیا دین نے آپ کو سکھایا ہے کہ کپڑے کس طرح سے سینے؟ لیکن دین نے آپ کو بتایا کہ لباس باحیا ہونا چاہیے, لباس صاف ہونا چاہیے,
لباس جسم کو کور کرنا چاہیے، یہ اصول بتا دیے نا لباس کے. کھانا کیا بنائیں آپ، بریانی بنائیں، نہاری بنائیں، جو بنائیں آپ، لیکن کھانا حلال ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، ہیلدی ہونا چاہیے. یہ تو دین نے بتا دیے نا اصول آپ کو. تو اسی طرح سے جب عورت اور مرد کے رشتے کی بات آتی ہے تو یہ اصول کلیئرلی بتا دیے گئے ہیں. یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ اصول نہیں بتائے گئے ہیں کہ کس کی کیا ذمہ داری ہوتی. مثال مرد کو اگر قوامون بنایا ہے قرآن نے، یعنی وہ جو کیئر ٹیکر ہے، وہ جو گارڈین ہے، تو پھر کلیئر ہو گیا نا کہ ایک کیئر ٹیکر، ایک گارڈین کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. اس کو آ کر کے جو وسائل زندگی چاہیے عورت کو اور اولاد کو، وہ سارے کے سارے فراہم کرنا ہے. کیئر ٹیکر اور گارڈین کو تحفظ دینا ہے اپنی زوجہ کو، اپنی فیملی کو. یہ تو کلیئر ہو گئے ہیں. اور کیئر ٹیکر اس مخلوق کا ہے جس کی ذمہ داری کلیئر ہے کہ اس نے اولاد کو پیدا بھی کرنا ہے. پیدا تو عورت ہی کرتی نا اولاد کو، مرد تو نہیں کرتا ہے. یہ تو کوئی بھی اس پہ آرگیو نہیں کر سکتا. تو جب پیدا اس نے کیا ہے، 9 مہینہ اس کو اٹھایا ہے، حمل کیا ہے، پیدا کیا ہے، ساری تکلیفیں مشقتیں اٹھائی ہے، اور اس کا ایموشنل اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے بنسبت مرد کے اس بچے کے ساتھ. اس نے اس کی پرورش کرنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے. تو اس مقصد سے ریلیٹڈ جو بھی امور ضروری ہے، لازم ہے، وہ عورت کی ذمہ داری خود بخود بن جاتی ہے. اب اس کے آگے ایک اور پہلو آتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایتھکس، اخلاق. بہت سی چیزیں حلال حرام کے زمرے میں نہیں آتی ہے، وہ آداب اور اخلاق کی کیٹیگری میں آتی ہے. مثال میرے اوپر مثال میں آ کر کے یہاں بیٹھا ہوں، اب یہاں کسی پہ واجب نہیں ہے اسٹوڈیو میں کہ مجھے پانی کا گلاس لا کر کے رکھے. اگر نہ بھی رکھے تو انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور رکھ دے تو کوئی بڑا واجب کام نہیں کیا ہے کہ یہ واجب تھا. لیکن اخلاقاً کیا ہے؟ آپ آئی ہیں، گیسٹ ہے، آپ کے سامنے پانی کا گلاس رکھ دیا، یہ اخلاقاً ایک کام کیا ہے نا. حلال اور حرام کا مسئلہ تو نہیں ہے یہاں پہ. تو بہت سی چیزیں اخلاقاً ہوتی جو ہمیں سیرت سے ملتی، جو ہمیں سنت سے ملتی ہے، کہ اگر ایک عورت بچے کی تربیت کر رہی ہے، پرورش کر رہی ہے، اور مرد کے پاس بھی فارغ ٹائم ہے، تو اس کو سپورٹ کریں گھر کے امور کے اندر بھی، تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو بہتر ادا کر سکے. اسی طرح سے اگر ایک عورت ہے، اس کے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، اور وہ اپنی تربیت کے میچیورڈ ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے، اب اس کے پاس ایک ٹائم بچتا ہے، اور وہ مرد کو سپورٹ کر سکتی ہے اس کے بزنس میں، اس کے کاروبار میں، شرعی حدود میں رہتے ہوئے، تو وہ اس کو وہاں سپورٹ کرنے میں، کیا اسلام اس کو روکتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتی ہو؟ کیا اسلام نے روکا ہے عورت کے لیے کوئی بزنس نہیں کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. دین نے تو کہیں نہیں روکا ہے. دین نے رسپانسبلٹیز کو مشخص کر دیا ہے کہ عورت کی سب سے اہم ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت. سر یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ مرد، آپ نے کہا حکمران ہے، جیسا کہ ہمارا اسلام بھی بتاتا ہے کہ مرد حکمران ہے، اور رایا ہیں اس کی اولاد، اس کی زوج، اور جو اس کی فیملی، اس کی رایا ہے. اگر حکمران کسی بھی طریقے سے اخلاقی طور پہ، معاشی طور پہ کسی بھی طریقے سے خود کرپٹ ہے، تو پھر وہ رایا سے سوال کرنے کا حق کیسے رکھتا ہے، اور انہیں سزا دینے کا حق کیسے رکھتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہوں گی، کیونکہ قرآن میں کہیں کسی جگہ پہ تذکرہ ہے کہ اگر خاتون جو ہے، خاتون خانہ، وہ کسی طریقے سے جو ایتھیکل کرپشن کی کرتی ہے، تو اس کو سمجھایا جانا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو چھڑیوں سے مارنے کا بھی کہا گیا ہے. جو بیسک کانفلکٹ آتا ہے، اور جہاں سے ویسٹ جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ جو ہے عورت کے اوپر فزیکل وائلنس جو ہیں ان کو الاؤ کرتے ہیں. سر کیا کسی بھی صورت میں حکمران کو فزیکل وائلنس الاؤڈ ہونا چاہیے، چاہے وہ مرد بینگ اے حکمران آف اے فیملی ہو یا پھر کوئی بھی حکمران ہو؟ اور کیا حکمران اگر خود کرپٹ ہے تو کیا وہ اپنی رایا سے سوال کرنے، سزا دینے کا ذمہ دار ہے؟ اب یہاں 2 سوال ہے نا. ایک سوال ہے رائٹس آف پنشمنٹ، دوسرا سوال ہے کہ خود حاکم یا ولی اگر کرپٹ ہو تو پھر کیا اس کے یہ اختیارات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. اب یہاں پہ اسلام میں مسلمانوں کے فرقوں میں اختلاف ہے. وہ اختلاف کیا ہے پہلے میں وہ کلیئر کر دوں. ایک فرقہ یا کئی فرقے مسلمانوں کے اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ اولو الامر، ولی امر، جس کا حکم چلتا ہے، چاہے وہ ولایت، حاکمیت ملک کی ہو یا نیچے کے لیول پر ہو، وہ اگر اس پوزیشن پر آ گیا، پھر چاہے جیسا بھی ہو آپ اسے قبول کر لیں. مثال تاریخ نے دیکھا ہے کہ یزید جو ہے وہ حاکم بن گیا، امت نے قبول کر لیا اس کو. بہت سے ایسے ظالم حاکم آئے، مستفی آئے ہیں تاریخ میں، ان کو قبول کر لیا اسی بنیاد پہ کہ نہیں وہ کیونکہ وہ ولی امر بن گیا ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے بن جائے. لیکن دوسری طرف قرآنی آئیڈیالوجی سے دیکھیں تو قرآن الاؤ ہی نہیں کرتا ہے ولایت کا پوزیشن اسے جو فاسد و فاسق ہو، وہ نہیں بن سکتا ہے حاکم. اگر ایک مرد مثال شراب پیتا ہو،
وہ نہیں ہے اس کا اختیار عورت کے اوپر کہ پھر عورت پہ حکم بھی اللہ کا نام لے کر کے چلا کہ اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے تمہارا، میں تو جو بولوں گا وہ کرنا پڑے گا. آپ وہ نہیں کر سکتا، وہ اس کیٹیگری سے باہر ہو گیا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی حدودوں کو توڑ دیا ہے. تو ایک طرف وہ اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کی حدوں کو جاری کرنے جا رہا ہے اپنے گھر کے اندر، تو خود نفاق ہے بہت بڑا، تو وہ نہیں کر سکتا یہاں پہ. تو یہ چیز ایک کلیئر ہے کہ اس کا صالح، صادق، امین، صالح یہ ہونا ضروری ہے ایک حاکم کے لیے. اب بات جب فیمنسٹ کی آتی ہے نا، تو فیمنسٹ اس بات پہ تو اعتراض کرتے کہ اسلام نے مرد کو یہ اجازت دی ہے کہ عورت پہ سختی کریں، عورت کے ایتھیکل بیہیویئر خراب ہوں. تو یہ قانون آپ حکومت میں کیوں نہیں لاتے؟ سارے کرپٹ لیڈر آپ اپوائنٹ کر دیتے ہو، وہاں پر یہ قانون کیوں نہیں؟ وہاں تو ووٹ دیتے ہو آپ کرپٹ لیڈرز کو، جو شراب بھی پیتے ہیں، جو پتہ نہیں ڈانسیں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کو آپ جا کر کے ووٹ دیتے ہو. وہاں پہ آپ کے وومن رائٹس، وہاں وومن رائٹس ہوتے ہیں، تو یہاں پولیٹیکل رائٹس آپ کو یہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ کسی بھی فاسد کو سلیکٹ کر لو، پھر وہ آ کر کے ظلم و ستم کرے، جو بھی کرے آپ اس کو قبول کر لیتے ہو، بیر خاموش رہتے ہو. وہاں پہ ریلیاں نہیں نکالتے ہو. یہاں پہ آپ ریلی نکالتے ہو کہ مرد جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کرتا ہے. اسلام ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف ہے. اسلام جس چیز کی اجازت دیتا ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، سورہ نساء کے اندر وہ آیتیں ہیں کہ عورت کے ایتھیکل بیہیویئر کو کنٹرول کرتا ہے. وہ کیوں کنٹرول کرتا ہے؟ عورت کے ایتھیکل بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی نے تو کنٹرول کرنا ہے نا. مثال ایک عورت معاشرے میں سڑک پہ فحاشی کرے تو اسے کون کنٹرول کرے گا؟ پولیس کنٹرول کرے گی نا اسے، یعنی حکومت کنٹرول کرے گی نا. حکومت اس کو سزا دے گی نا. حق بنتا ہے حکومت کو سزا دینے کا؟ نہیں بنتا. بالکل بنتا ہے. کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ وہ معاشرے میں ایک ایسا کام کر رہی ہے، وہ کہے گی بھائی میری مرضی میں کچھ بھی کروں کھڑے رہ کے یہاں پر. وہ کہے گی نہیں، آپ کی مرضی نہیں چلے گی، کیونکہ آپ کی وجہ سے دوسرے کرپٹ ہو رہے ہیں، یہ فساد دوسروں میں پھیل رہا ہے. مثال اس کی میں دے دوں، مثال کووڈ-19 آپ لے لیں. کورونا آیا یہاں پہ، جس کو کووڈ ہو گیا، اگر وہ کہے میں آسانی سے سڑک پہ پھروں گا بھی، ہر جگہ جاؤں گا بھی، اور پتہ ہے کہ اس کو کووڈ جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ اس کو فوراً اریسٹ کر کے لے جا کے کوارنٹائن میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ وائرس اسپریڈ ہوگا، یہ جسمانی وائرس ہے، یہ اسپریڈ ہوگا، یہ دوسروں کو لگے گا، دوسروں کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا. اسی طرح سے اگر عورت کے اندر ایتھیکل کرپشن آتا ہے تو وہ ایک معاشرے میں معاشرے کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے. لیکن یہ سوال یہاں پھر اٹھا سکتی ہے کہ مرد کے اندر کرپشن ہے تو کیا وہ نہیں بنتا ہے؟ بیسس ہے، وہ بھی بنتا ہے، لیکن فرق ہے. مرد کا رجحان عورت کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے، عورت کا رجحان مرد کی طرف اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. سر کیا آپ نفس کو جنڈر ڈیفائن نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نفس و شیطان تو ایکول جنڈر کو دیکھ کے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، نفس ایک ہی ہے، لیکن نفس کے اندر جو فیکلٹیز ہیں، مثال احساسات ہیں، ایموشنز ہیں، یہ ڈفر کرتے ہیں. اور یہ ڈفر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے اس مقصد کے لیے رکھا ہے، ایک پرپس کے لیے ڈفرینس رکھا ہے کہ عورت کو زیادہ ایموشنز دیے ہیں، عورت کو زیادہ سینٹیمنٹس دیے ہیں، عورت کو زیادہ پیشنس دیا ہے کہ ایک بچہ رات بھر رو رہا ہے، مرد نہیں سنبھال سکتا اس کو، مرد فرسٹریٹ ہو جائے گا، لیکن عورت نہیں فرسٹریٹ ہوتی ہے. وہ ساری رات اس کو سب کچھ کر رہی ہوتی ہے، کہ نیپی بدل رہی ہوتی ہے رات میں اٹھ کر کے، اس کا سارا ٹیک کیئر کر رہی ہوتی ہے. بچہ رات بھر روتا رہے گا، وہ اس کو لے کر کے پھرتی رہے گی. مرد نہیں کرے گا یہ کام. تو یہ ڈفرینس آیا ہے ان ڈفرینس نفسیات کے اندر. سر یہاں تو پھر یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے کہ ایک طرف تو آپ اسے صنف نازک کہہ رہے ہیں، کہہ رہی بڑی نرم ملائم ہے، بڑے احساسات اس کے نرم ہیں، وہ یہ اس کے جذبات بہت نرم ہیں، وہ بڑی نازک ایک چیز ہے، اسے بڑا اچھے سے ٹیکل کرنا چاہیے. دوسری طرف اسی کے لیے آپ چھڑیوں کی جو ہے وہ سزا ڈیفائن کرتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بھی چھڑیوں کی بات نہیں ہے، وہ سزا کا لیول ہے، ایسے نہیں ہے. لیکن آپ نے ڈیفائن تو کیا نا کہ اگر یہ کرو، یہ نہیں مانے تو پھر اس کے بعد ایک چھڑیوں کی سزا ڈیفائن کر دی، وہ ہم اسے ایک سمبولک سزا لے لیتے ہیں. مرد جو ہے اس کے لیے ایسی کوئی سزا ڈیفائن کر کے لکھی نہیں گئی، بتائی نہیں گئی. تو کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ صنف نازک کے لیے تو اتنی سخت سزا؟ مرد کے لیے بھی سزا ہے. کہاں؟ عورت مرد کو سزا نہیں دے گی. مرد ولی عورت کا ہے، مرد کا ولی بھی تو اس کے اوپر حکمران ہے نا. کون؟ حاکم ملک، حاکم شرع جو ہے وہ حکمران ہے نا، وہ اس کی ولایت میں ہے. وہ جو حاکم شرع ہے مرد، اس کی ولایت میں. اگر عورت جا کر کے آپ ایزیوم کریں، ایک اسلامی معاشرہ ایزیوم کریں، ایک اسلامک اسٹیٹ ایزیوم کریں، عورت پر اگر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے، مرد اس کو ٹارچر کر رہا ہے، ان نیسیسری ٹارچر کر رہا ہے اسے، کیا وہ کمپلینٹ نہیں کر سکتی جا کر کے حکومت میں؟ کر سکتی ہے. کیا حکومت اس پہ ایکشن لے گی یا نہیں لے گی؟ بالکل لے گی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عورت آئے اور کہے کہ یہ مرد نے مجھے تکلیف دی ہے، تو کیا وہ اس پہ ایکشن لیتے یا نہیں لیتے؟ لیتے نا. سزا دینے کا حق کسے ہے، یہ ڈفرینس ہے. ایک حد تک کہ مرد عورت کو پنش کر سکتا ہے، ایک حد تک کے،
اس کو وہ جان نہیں لے سکتا, اس کو سزائے موت نہیں دے سکتا, وہ نہیں کر سکتا, سنسار نہیں کر سکتا ہے. مثال عورت نے اگر معاذ اللہ کوئی بدکاری کی ہے, مرد کو حق نہیں ہے کہ اس کو پتھر مار کر کے سنسار کرے. لیکن مرد بدکاری کرے تو حکومت سنسار کرے گی, عورت اس کی بیوی, اس کی جو زوج ہے وہ اس کو سنسار نہیں کر سکتی. وہ نہیں کر سکتی. اور عورت کے لیے بھی حکومت قانون, حکومت فتویٰ دے گی, حکومت حکم جاری کرے گی کہ اس کو سنسار کیا جائے. یہ ہم نے آرتھوڈاکس طریقے سے ان قانون کو مس یوز کیا ہوا ہے, غلط ایگزیکیوٹ کیا ہوا ہے. اچھا, مجھے یہاں پہ ہم اس کو روک کے مجھے یہ کلیئر کیجیے گا, جو 3 درجے بتائے گئے ہیں عورت کو ایتھیکلی پنش کرنے کے. جی. مرد حکمران جو کہ اس کا شوہر ہے, جی, اس کو 3 درجے بتائے گئے کہ پہلے اس کو زبان سے روکو, پیار سے کاؤنسلنگ کرو, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب وہ نہیں مانے تو اسے کمرے میں بند کر دو, اس کے بعد بھی وہ اگر نہیں رکتی تو چھڑیوں سے مارو. اس کے پہلے اس سے تعلقات اس سے جو ہے وہ ختم کرو. مطلب اس کو درجے دیے گئے. جی. یہ سارے درجے عورت کے لیے کیوں, مرد کے لیے کیوں نہیں؟ لیکن یہ سوال تو سر وہی کھڑا ہے. یہ سزا کس کانٹیکسٹ میں ہے؟ ابھی میں وہ آیت آپ کو نکال لوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی اس سے, کہ وہ آیت جو ہے وہ فیمنزم تو سب سے پہلے پکڑتی اسی بات کو ہے کہ ایک رول آپ نے ایک جنڈر کے لیے بنایا تو وہی ایتھیکل رول دوسرے جنڈر کے لیے کیوں نہیں؟ بالکل. میں وہ پہلے آیت کھول تاکہ بات وہیں پہ سمجھ میں آ جائے گی نا, کیونکہ ہم کچھ حصوں کو لے لیتے ہیں, باقی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ قرآن کس سیاق میں اس بات کو کر رہا ہے نا, وہ کانٹیکسٹ کیا ہے جس کے اندر وہ بات کر رہا ہے. بالکل. فیمنزم دیکھیں, اگر 1400 سال پہلے کی بات کریں تو 1400 سال پہلے فیمنزم ان نے سب سے پہلے اسلام نے کہا کہ عورت ایک انسان ہے, اس کو انسان کے روپ میں دیکھو, اس کے انسانی حقوق ہیں, اسپیس ہیں, سب کچھ ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ اسلام ہی کہہ رہا ہے کہ عورت کی, فیمنسٹ کی جو تحریک ہے, فیمنزم جو ہے اس کو اسٹرانگ بھی اسلام ہی کر رہا ہے, اور پھر جینڈر ڈس ایکوالٹیز کی بیسس کے اوپر عورت کے اوپر ایتھیکل ایک نگران بٹھا دی ہے, لیکن مرد کے اوپر جو ایتھیکل نگران ہے وہ کوئی نہیں ہے, وہ حکمران جو ہے اسے پنش کرے گا. کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے؟ نہیں ہے ڈبل سٹینڈرڈ. میں آپ کو بتاؤں, اب یہی آیت نمبر 34 جو سورہ نساء کی آیت کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے کہتی الرجال قوامون علی النساء. یہ رجال جو ہے, مرد جو ہے وہ عورت کا کیئر ٹیکر ہے, قوامون ہے. کیوں قوامون ہے؟ اس کا بھی فلسفی بتا دی ہے قرآن نے اسی آیت کے اندر. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اللہ بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دیتا ہے, ایکسل کرتا ہے. فضیلت سے مطلب یہ نہیں کہ اسٹیٹس بڑا کرتا ہے, اس کو ایکسل کرتا ہے, بعض کو بعض کے اوپر کرتا ہے. یہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, کیونکہ وہ اپنے اموال میں سے انفاق کرتے ہیں. مرد کیا کرتا ہے؟ مرد جو کما رہا ہوتا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے عورت کے اوپر. ایسے نہیں, اگر ایک مرد عورت کے حقوق پورے نہیں کر رہا ہے جو اس کی چاہیے, اس کی قوامون جو ولایت ہے یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اگر وہ اموال اس کو نہیں دے رہا ہے, ایسیٹس نہیں دے رہا ہے اس کو, تو یہ بیلنس آ رہا ہے نا یہاں پر. یہ نہیں ہے کہ مرد کیسا بھی ہو بس وہ جو چاہے عورت کے ساتھ کرے, اسے بھی اپنے پہلے دینی کرائٹیریا کو میٹ کرنا ہے. اب وہ جب یہاں پہ میٹ کر لیتا ہے, اب عورت کا کیا رول ہے یہاں پہ؟ اب بتایا ہے قرآن نے کہ عورت کا کیا رول ہے یہاں پہ. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ ہے. یعنی عورت کو قناعت کرنی, یعنی اوبیڈینٹ ہونا ہے مرد کا, اس کی بات ماننی ہے. اور اوبیڈینس سے بات میں کلیئر کر دوں یہاں پہ بھی ناظرین کے لیے بھی, کیونکہ مرد اس کے حقوق کو پورے کر رہا ہے, اب عورت کا فرض بنتا ہے کہ اطاعت کرے. جب اطاعت کی ہم بات کرتے ہیں نا, اطاعت چاہے اولاد کی والدین سے ہو, یا ایک رعایا کی حاکم سے ہو, یا عورت کی مرد کی اطاعت ہو, اس میں ایک بنیادی شرط ہوتی ہے, مشروط ہے. دین میں اکثر چیزیں مشروط ہے, کنڈیشنل ہے, کہ وہ اطاعت اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. مثال مرد کہے کہ نہیں تم نے بنا حجاب باہر جانا ہے, یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے, یہاں پر وہ اطاعت نہیں کرے گی عورت مرد کی. تو اطاعت یعنی مرد کی بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہے, بلائنڈ اوبیڈینس نہیں ہے. اگر وہی بات وہ کر رہا ہے جو اللہ کا بھی حکم ہے اسی کے ساتھ ہے, تو اس کو ماننی پڑے گی مرد کی بات. دوسرا کیا ہے؟ حافظۃ للغیب, یعنی جب مرد عورت کے ساتھ موجود نہیں ہے اس وقت اپنی عفت کی حفاظت کرے, اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرے, کسی اور کی طرف رجحان نہ کرے, کوئی ایسی بدگمانی بھی پیدا نہ ہونے دے, اس کی حفاظت کرے. یہ بہت اہم نقطہ جو قرآن نے پیش کیا ہے. کیوں کہ اگر عورت حفاظت نہ کرے, فری ہو جائے دوسرے مردوں کے ساتھ, مرد کی ذہنیت نفسیات ایسی ہے کہ وہ بہت جلدی جو ہے اس کو نیگیٹو میں لے لے گا, اور ایک ڈسپیوٹ کھڑا ہوگا گھر کے اندر,
ایک اختلاف کھڑا ہوگا, نشوز پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اب اسی نے کہا کہ غیب میں جب مرد نہیں ہو تو وہ حفاظت کرے. اور پھر اب اگر مرد کو وَلَلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ, اگر مرد کو نشوز کا شک ہے کہ عورت نے اپنی حدود کو کراس کیا, کس مد میں, کس سیاق میں, کہ اس نے اپنی حیا عفت کی حفاظت نہیں کی, اس کنڈیشن میں, نہ کہ مثال عورت نے کھانا صحیح نہیں بنایا, اب مرد اس کے آگے جو قوانین آ رہے ہیں کہ اس کی جو سزا دے یہ کرے, اس کے لیے دے, نہیں, یہ نہیں ہے اس میٹر میں, حیا اور عفت کے میٹر میں. کیونکہ یہ جو جنسی فساد ہے, اگر معاشرے میں ایک عورت کر رہی ہے, معاشرے کے اندر یہ عام ہونا شروع ہو جائے تو پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے, پورے ریلیشن شپ تباہ ہو جائے. اب یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ پہلے کیا کرو اس کے ساتھ, آپ پہلے فاعظہن, وائز کرو. وائز کرنا یعنی وارننگ دے کر کے سمجھانا. وائز کہتے ہیں صرف تقریر کرنے کو نہیں ہے, وائز یعنی کانسیکوینسز کو سمجھاؤ کہ کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے اس طرح کی کوئی حرکت, لوز کیریکٹر آپ کا ہونا شروع ہو رہا ہے, تو کیا اس کے نتائج ہو سکتے ہیں. ہمارے بچے ڈسٹرب ہو جائیں گے, ہماری طلاق ہو جائے گی, یہ سب کچھ ہو جائے گا. اس کو پہلے جو ہے وہ وائز کرو, پھر اس کے بعد اس کو تنہا چھوڑ دو اپنے سونے کی جگہ پر, مرد اس کے ساتھ ملے ہی نہیں, بات ہی نہ کرے اس کو. یعنی ایک سائیکولوجیکل, کیونکہ عورت ہے زیادہ سائیکولوجیکل, نفسیاتی طور پہ اس کو ایک سائیکولوجیکل پنشمنٹ دو کہ میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں, ڈسکنیکٹ ہو گیا ہوں, اس کو اس حال کے اوپر وہاں پر چھوڑ دیں. اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ کیا ہے, مزاجہی وضربہن, پھر اس کو ضرب لگانا, چھڑی مارنا نہیں ہے. اب ضرب کے ڈیفینیشن میں جب آپ آتے ہیں تو اتنا مارنا ہوتا ہے جس کے اندر کے نہ ہڈی ٹوٹے, نہ خون نکلے, نہ جسم لال ہو. یہ سمبولک پنشمنٹ ہے, یہ حاکم والا پنشمنٹ نہیں ہے جو قرآن بتا رہا ہے آپ کو کہ عورت کو جیل میں جا کے ڈال دو, اس کو ٹارچر کر دو, یا چوری کرے تو اس کی انگلیاں کاٹ دو. سیم سزا ہے عورت کے لیے, اگر عورت بھی چوری کرے اس کی انگلیاں کاٹ دو. یہ وہ سزا نہیں ہے جس کو مرد کو حکم قرآن دے رہا ہے کہ اس نے اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے یہاں پہ. اور اس کے بعد اگر نہ ہو تو پھر کیا کرو, اس کے بعد نہیں اگر ہوتا ہے, اگر اس کے بعد بھی وہ نہیں مانتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ علیحدے کی طرف. تو ضرب کی نوبت ہی کیوں آ رہی ہے؟ کیوں نہیں عورت جو ہے اگر پہلی بار وارن کیا, دوسری بار اسے سائیکولوجیکل پنشمنٹ دیا, تو اس کے بعد لگ رہا ہے کہ چیزیں ورک نہیں کر رہی ہیں, تو پھر ضرب کی نوبت ہی کیوں آ رہی ہے؟ اس کو فزیکل وائلنس کی نوبت, پھر آپ سیپریٹ ہو جائیں نا. سپریشن از اے فارم جو کہ ناپسندیدہ ہے, تو ہم تیسرے درجے میں اس کو کیوں نہیں کریں, ہم چوتھے درجے میں جا کے, یعنی پہلے مار پیٹ کریں, تو یہ تو فزیکل وائلنس کو, یہ تو پھر ہم جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. یہ واجبات میں سے تو نہیں ہے کہ اس کو ڈیفینیٹلی مارو. یہاں پہ سر سوال یہاں پہ اسی جگہ پہ آپ سے یہ کرنا چاہوں گی, سیم یہ جو ایتھیکل, کیونکہ زوج جو ہوتے ہیں اس میں صرف مرد جو ہے وہ نہیں ہوتا, اس میں عورت بھی ہے. جی, بیوی کے بھی وہی حقوق ہیں مرد پہ, شوہر پہ, جو شوہر کے بیوی پہ ہیں. جی. تو اگر مرد جو ہے سیم اسی طریقے سے اپنے حیا کا پردہ ختم کرتا ہے, وہ معاشرے میں کوئی بے حیائی کا ایسا کام کرتا ہے اور اس کے بعد وہ آتا ہے, تو عورت یہی سیم سزائیں اپنے مرد کو کیوں نہیں دے سکتی؟ اس کے لیے اسے قانون کے پاس کیوں جانا؟ عورت اس کو ایڈمونش کر سکتی ہے, عورت اس کو وائز کر سکتی ہے, عورت اس سے ڈسٹینس رکھ سکتی ہے, لیکن فزیکل وائلنس نہیں کر سکتی. فزیکل وائلنس نہیں مرد کر سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں وہ قوامون میں سے ہے. سر فزیکل وائلنس کا کسی بھی صورت میں یہ وائلنس نہیں ہے. دیکھیں یہی فیمنزم میں واٹ از ضرب لگانا, ضرب لگانا وائلنس نہیں ہے. ضرب لگانے کا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا نا, ضرب سے مراد یہ ہے کہ اس حد تک کہ آپ ٹچ کریں گے کہ نہ کوئی فزیکل ڈیمیج ہوگا. سلیپ بھی وہ اس طرح سے نہیں کریں گے کہ چہرے پہ نہیں مار سکتے, لیکن وہ سلیپ ہوگا, وہ باڈی کے کسی پارٹ کا سلیپ کریں گے, چہرے پہ نہیں مار سکتے. یہ تو کلیئر ہے کیا ہر سارے فرقوں میں کہ چہرے پہ نہ بچے کو مار سکتے نہ عورت کو مار سکتے. تو فیس پہ آپ سلیپ نہیں کر سکتے, فیس پہ نہیں مار سکتے, آپ باڈی پہ ماریں گے. اور ضرب سے مراد صرف اتنا ہے کہ اس کو ایک سائیکولوجیکل فیلنگ آئے کہ اب یہ بات ایکسٹریم پہ چلی گئی ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ اس کو پین محسوس ہو اور پین کی وجہ سے وہ غلط کام کو چھوڑ دے. سر مرد کی نفسیات کا بھی آپ نے کہا کہ مرد کی نفسیات ہے جس کی وجہ سے عورت اگر کچھ بھی نیگیٹو کرتی ہے, تو کیا یہ ایکسکیوز دے کے خاتون کو پابند کر دینا, خاتون پہ ساری ذمہ داری عائد کر دینا, اور مرد کو کہنا کہ مرد کی تو نفسیات ہی ایسی ہے, جیسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے مرد تو ہے ہی انجدہ, پنجابی میں یہ کہا جاتا ہے کہ مرد تو ایسا ہی ہے, مرد کی فطرت, یہ ایکسکیوز دے کے کسی بھی سوسائٹی میں ہے نا. جی یہ تو دین تو نہیں بتا رہا ہے کہ مرد ایسا ہی کرے گا, دین بتا رہا ہے.
ہم نے اپنی زندگی کے محور کو دین نہیں بتایا. آپ نے ایک لائن بولی, آپ نے کہا کہ مرد کی فطرت ہے کہ جب عورت راغب کرتی ہے تو مرد ہو جاتا ہے, اور مرد پھر وہ انوالوڈ ہوتا ہے نان ایتھیکل ایکٹیویٹیز میں. اب اس میں یہ فطرت نہیں, یہ نفسیات ہے, جس کے لیے دیکھیں قرآن نے خود کہا نا کہ عورت حجاب کر کے نکلے, اور مرد کو کہا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. تو سر وہ دونوں کو کہا ہے نا. سر وہ جو یہ جو ہمارے معاشرے میں ابھی جو بے راہ روی پھیلی ہوئی ہے, جو مردہ بچیاں بھی نہیں, مردہ لاشیں بھی نہیں چھوڑی جا رہی, 3-4 سال کی بلکہ 6 ماہ کی بچیاں بھی نہیں, اس میں رسپانسبل مرد نہیں ہے, اس میں بھی رسپانسبل عورت ہی ہے. نہیں, عورت کیوں رسپانسبل ہے؟ عورت دیکھیں, اگر ایک معاشرے میں عورت اپنی حدود میں باہر نکل رہی ہے, یعنی حجاب کر کے باہر نکل رہی ہے, وہ مرد کو اٹریکشن, اسپیسیفک اٹریکشن کا ایسے کوئی کام نہیں کر رہی جس سے مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہو. لیکن کیونکہ معاشرے میں مرد جو ہے دوسرے سورسز سے, میڈیا سے, یہاں سے وہاں سے, شہوت اس کے اندر اتنی ابھر چکی ہے, شادیاں جلدی نہیں ہو رہی ہے جوانوں کی, تو پھر تو وہ نہیں دیکھتا نا کہ با حجاب عورت ہے, بے حجاب عورت ہے, بچی ہے, بوڑھی ہے, کون ہے, وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے یہاں پہ. تو یہاں پر تو مرد رسپانسبل ہے نا, عورت تو رسپانسبل نہیں ہے اس کے لیے. ریسنٹلی سر ایک واقعہ ہوا, میں آپ کو وہ کوٹ کرنا چاہوں گی تاکہ میں آپ کا اس پہ فیڈ بیک لے سکوں. وہ ایک میرڈ شخص تھا جس نے اپنی محلے کی ایک 3 سالہ جو بچی ہے اس کو اس کے ساتھ بہت وائلنٹ بہیو کر کے اور اس کو مرڈر کر دیا. ہی واز میرڈ, اس کے اپنے بچے بھی تھے. اب ایسی سچویشن میں اس کی بیوی اس کو نہ تو فزیکل وائلنس کر سکتی ہے, نہ اسے ٹارچر کر سکتی ہے, نہ اس کو کچھ کہہ سکتی ہے. اب ایسی سچویشن میں جا کے آپ وہ عورت جو ہے وہ کہے گی حکمران کو یا پھر جو حکومت ہے کہ سر میں اس کے سارے نہیں. یہی آپ نے جو ہے نا غلط انٹرپریٹ کیا ہے اس کو کہ عورت بالکل اس کو کہہ سکتی ہے, عورت اسی وقت اس ریلیشن شپ سے باہر نکل سکتی ہے. یہ ظلم کیا نا اس نے. قرآن کہاں کہتا ہے کہ آپ کسی ظالم کو قبول کرو؟ قرآن کہتا ہے طاغوتی حکومت کو نہیں قبول کر سکتے ہیں آپ. تو ایک شوہر جب طاغوت ہو گیا, اس کے اندر طغیان آ گیا, آپ اسی وقت بائی ڈیفالٹ اس کی ولایت سے باہر نکل آ گئی ہیں. لیکن دوسرے فیکٹرز کی وجہ سے جب تک لیگلی ڈائیورس نہیں ہوتا وہ اس کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں رہے گی, دوسری شادی نہیں کر سکتی. دوسری شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ایک اور ریزن ہے کہ ڈائیورس ہونے کا مطلب ہے عدہ پورا کرنا. اب جو آگے شادی کرے گی تو بچہ ہوگا تو وہ شوہر اس پہ شک نہیں کرے گا, وہ دوسری فلسفی ہے اس کے پیچھے. لیکن ایک مرد جب ظالم, طاغوت اور فاسد اس حد تک کے ہو جائے جو آپ نے مثال دی ہے, وہاں عورت کے پاس پورا رائٹس آف سپریشن ہے. وہ سپریٹ ہو کر کے پھر اپنے کیس کو حاکم سے جا کر کے فائٹ کرے کہ اس نے یہ کیا ہے, اب مجھے ڈائیورس چاہیے, اب میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں, ایسے شخص سے زندگی نہیں گزار سکتی ہوں. مثال شراب پیتا ہے مرد, اب کیا کرے گی عورت؟ ایک مرتبہ اس کو نصیحت کر دے کہ یہ نہیں پینا ہے, غلط کام ہے, یا آپ نے نہیں مان رہا ہے وہ, اب وہ شراب پی رہا ہے نا, اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہے. جب اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہے تو وہ اس کی ولایت میں نہیں ہے, اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے وہاں پر. اب یہ چیزوں کو ہم فلسافیکلی نہیں دیکھتے ہیں, ہم جملہ بہ جملہ پکڑ لیتے ہیں, احکام کو لے لیتے ہیں. احکام تو کرتا ہے مرد کی ہر بات پہ بات ماننی ہے اس نے, نہیں, دیٹس ناٹ دا کیس. اسلام ایک ریشنل ریلیجن ہے, اسلام ایک فلسافیکل ریلیجن ہے, وہ لاجک کو دیکھتا ہے, منطق کو دیکھتا ہے, حکمت کو دیکھتا ہے. یہاں پر اس طرح سے نہیں کہ بلائنڈلی آپ اس کو اپلائی کر دیں. یہاں پر سر پوچھنا یہ چاہوں گی, یہ فیمنزم کی ہم چونکہ بات کر رہے ہیں, فیمنزم کی تحریک کا خاص طور پہ جب چونکہ مارچ اب آ گیا ہے تو ایک ان کا نعرہ جو ہے جو بہت زیادہ زبان زد عام ہو رہا ہے, میرا جسم میری مرضی. جی, اب یہ اس کو بہت ساری اس کی انٹرپریٹیشن ہے. ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ عورت بینگ این انسان, اس کو ایک اسپیس ملنی چاہیے, اور اگر وہ اپنی آئلی ذمہ داریوں کے معاملے میں شوہر سے کہتی ہے کہ میں ابھی اسپیس چاہتی ہوں تو اس کو یہ حق ہونا چاہیے. اسی طریقے سے گھریلو ذمہ داریوں کے حوالے سے اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے تھوڑی اسپیس چاہیے تو اس کو یہ حق ہونا چاہیے. یہ فیمنزم کا نعرہ ہے. جبکہ ہمارے جو ایتھیکل جتنی بھی نارمز ہیں یا پھر ہماری ریلیجس نارمز ہیں وہ اس سے تھوڑی سی چینج ہیں. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ اسپیس کی بات کر رہے ہیں نا, یہ اسپیس خود کھولنا پڑے گا نا کہ اسپیس سے کیا مراد ہے اس کی. یہاں پہ عورت کی کیا اسپیس مانگ رہی ہے وہ؟ اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مرد کنٹینیوسلی 24 گھنٹے میرے ساتھ نہ رہے, مجھے کوئی اپنا پرسنل ٹائم دے, وچ از ویلڈ. قرآن کہتا ہے, یہ قرآن نے ٹائم مشخص کیا ہے کہ عورت کے پاس کب جانا ہے مرد نے. یہ ٹائم مشخص, یہ تو نہیں کہ 100% اس کے ساتھ ہی وہ لگا رہے وہاں پر. دیٹ از فائن. اگر وہ کہتی نہیں میں یہ نا چند گھنٹے میں نے بچوں کو نہیں دیکھنا ہے, چھوڑ دینا ہے, بچے جو چاہے کرتے ہیں کریں, مجھے آپ نے نہیں کرنا ہے کہ بچوں کا خیال رکھیں اس وقت, بچوں کا دھیان دیں اس وقت, وہ میں نہیں کر سکتی. نہیں, یہاں پر پرابلم آتا ہے کیونکہ اس کی بچی اس کی امانت ہے, مرد کی بھی عورت کی بھی ہے. ہاں, اگر عورت واقعی مثال بیمار ہے,
اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے, ویکنیس ہے, کوئی فزیکل پرابلم ہے. یہاں میں نے کہا نا اخلاق اور آداب, اقدار, ویلیوز. ہمارا سسٹم ویلیوز پہ بیسڈ نہیں ہے. اگر ویلیوز پہ بیسڈ ہو, میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی دن رات کام کر رہی ہے, بچوں کی بہترین تربیت کر رہی ہے, شی آلسو نیڈ سم ٹائم ٹو ریلیکس. تو میں کچھ گھنٹے بچوں کو باہر لے کر کے چلا جاؤں, میرے پاس ٹائم مل رہا ہے, تو لیٹ ہر ریلیکس, گیو ہر دیٹ اسپیس. یہ اقدار اور اخلاق ہے. ہم لے آتے ہیں اس کو فک کے اندر, ہم لے آتے ہیں اس کو ڈسپیوٹ بنا کر کے میرا جسم میری مرضی کے نعرے شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر. نہیں ہے, یہ نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی کا نعرہ یہ نہیں ہے. اس کی بنیاد, اس کی بنیاد بے حیائی ہے کہ میں حجاب نہیں کر سکتی, میں بالوں کو کھلا رکھ کے باہر نکلوں گی, یہ میری مرضی ہے کیونکہ میرا جسم ہے. بات جسم کی بات ہو رہی نا, میرا رویہ میری مرضی کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ نعرہ لگا رہے ہیں میرا جسم, یعنی جسم کے ساتھ میں جو چاہے کروں. مثال یہ فیمنزم کی دوسرا ایک فیز تھا, یہی جو نعرہ نکلا ہے جہاں سے, اس میں کیا تھا, ریپروڈکشن رائٹس. عورت کو اختیار ہونا چاہیے کہ بچہ پیدا کرے یا نہ پیدا کرے, مرد صرف نہیں ڈیسائیڈ کرے گا کہ پیدا کرے یا نہ کرے. اسلام نے بھی اس کی لمٹس طے کر دی, دونوں کو میوچل کنسنسس دیا ہوا ہے کہ دونوں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں مل کر کے, یہ نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے ایبورشن رائٹس, کہ عورت کو اختیار ہونا چاہیے کہ ایبورٹ کرے یا نہ کرے بچہ. اس کے اوپر اسلام نے ٹوٹل پابندی لگائی ہے, نہ مرد پہ نہ عورت پہ, دونوں کے اوپر, کہ دونوں کا فیصلہ نہیں ہے, اس کے اوپر اللہ کی مرضی ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ. تو یہاں بات عورت اور مرد کی تو آتی نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ میرا جسم میری مرضی. تیسرا ہے میری باڈی میں جس طرح سے پریزنٹ کروں اسے, میں کچھ بھی کر لوں, نیم اریاں کپڑے میں آ جاؤں, اریاں آ جاؤں, جیسے بھی آ جاؤں, میری مرضی ہے, میرا جسم ہے, میری مرضی. سوری ٹو کٹ یو, اس میں ایک انٹرپریٹیشن جو کہ ایڈ آن نہیں ہوتی, کیونکہ مختلف اس میں بھی گروہ ہیں. ایک جو گروہ ہے جس کا یہ ہے کہ ایک آئلی جتنے حقوق ہیں ایک بیوی کے اوپر شوہر کے, اگر کسی دن شوہر کو بیوی کہتی ہے کہ میں اپنے آئلی حقوق جو ہے وہ آج میں نہیں کرنا چاہ رہی ہوں ادا, یا کسی بھی وقت میں, تو اس کو یہ حق ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ان کا ایک نعرہ یہ ہے کہ جب عورت جو ہے وہ آپ اس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ڈالتے ہیں, یا پھر اس کے جب آپ بازار میں عورت نکلتی ہے, کوئی بچی ہے, کوئی خاتون ہے, کوئی ورکنگ لیڈی ہے, تو اسے اس کی مرضی کے بنا غلط طریقے سے ٹچ کیا جانا, فزیکلی ہیرس کیا جانا, تو یہ ہے میرا جسم میری مرضی کا بیس کور کے, یعنی عورت کے جسم کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے اس کی مرضی کے بغیر. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ تو بالکل اسلام بھی کرتا ہے نا کہ اس کے جسم کو آپ تجاوز تو کہیں بھی دین نہیں, دین تو دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے, آپ ٹچ کرنے کی بات کر رہے ہیں. میرا جسم میری مرضی کا اگر یہ انٹرپریٹیشن آپ لیں تو وہ دیکھنے سے تو نہیں روک رہے. شوہر کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ نہیں, اچھا, جو آپ کنسنٹ بیسڈ ریلیشن شپ کی بات کریں, اس کو کہتے ہیں کنسنٹ بیسڈ ریلیشن شپ. بالکل, اگر عورت ایک جسٹیفائڈ ریزن پیش کرتی ہے مرد کو کہ میرا مرضی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, آپ فورس نہیں کر سکتے. لیکن مرد کو پھر دین نے اختیار دیا ہے نا کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے, وہ تیسری شادی. پھر عورت وہاں بھی آبجیکٹ نہ کرے, وہاں پر اور ایک آبجیکٹ, وہاں پہ کلچر بیچ میں آ جاتا ہے. یہاں پر آپ کہتے ہو کہ کلچر ہمارا یہ ہے, یہ کلچر درست نہیں ہے, یہ کلچر نے ڈومینیٹ کیا ہوا ہے مرد کو, کہ مرد کا عورت کا موڈ ہو, مرضی ہو یا نہ ہو, مرد اس کی طرف جب چاہے جا سکتا ہے, کیونکہ یہ ہمارا کلچر اس طرح کی ہم نے کلچر تعلیم دی ہے. تو پھر یہاں پر تو آپ کلچر کو لے کے آتے ہیں پولیگیمی کے اندر. بھائی ٹھیک ہے, اگر مثال کے طور پہ عورت گھر میں کھانا نہیں بناتی ہے, ٹھیک ہے, سارا دن مرد کو نہ صبح اسے ٹفن پیک کر کے دیا ہے, نہ صبح ناشتہ اس نے دیا ہے, اب وہ رات میں گھر آنا ہے, ممکن ہے رات میں کھانا, تو دن بھر وہ مرد کیا کرے گا, باہر سے کھانا کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ وہاں آپ کیا کہیں گے, کھانا کھانا ہے نا اس نے باہر سے. تو ٹھیک ہے, اگر عورت بیمار ہے, عورت کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے, جنرل نیچرل ریزنس ہے, تو مرد سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کمپرومائز کرے, ایڈجسٹ کرے. لیکن عورت اننیسیسری اس کے لیے وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن اس طرح کے کانسنٹ کی بات کر رہی ہے, اس کو صرف کہ میرا رائٹس ہے, میرا کانسنٹ ہے, تو یہاں مرد تجاوز نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں اس کے ساتھ, فورس نہیں کر سکتا اس کو. لیکن اس کو رائٹس دین نے دے دیا. یہی دین کا بیلنس سسٹم ہے کہ یہ ہوگا. کیونکہ ابھی ایک یہ ڈبیٹ اس وقت UK میں سٹارٹ ہے نا کہ لو ریلیشن شپ, مرد اور عورت کے بیچ میں. عورت جب مثال بچہ اس کو ہوتا ہے, اس کے ہونے سے پہلے اور اس کے بعد ویننگ پیریڈ میں اس کا اٹریکشن بچے کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے, اور مرد سے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے. تو مرد عورت کو اس کو اٹریکٹ ہمیشہ, اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا, بچہ ہمیشہ اسی میں لگی ہوئی ہے, وہ مرد اس سے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ڈبیٹ اس وقت چلا ہوا ہے کہ اس ٹائپ کے سچویشن میں تو پھر مرد جا کر کے کہیں اور اپنا رائٹس اس کے ہے اس کے پاس. یہ تو عورت اگر جینیون ریزن کی وجہ سے اس طرح کی بات کر رہی ہے
تو مرد کو وہ جینیون ریزن کو، جینیون پرابلم کو، ناٹ ریزن، جینیون پرابلم کو سالو کرنا چاہیے. اگر اس کے پاس ٹائم نہیں مل رہا ہے، بچے ایک کے بعد ایک بچے ہو گئے، تو وہ میڈ لائیں، کوئی سپورٹ لائیں جس سے اس کو وہ سپورٹ ملے تاکہ وہ ریلیشن شپ پراپر چلتا رہے. لیکن صرف اس لیے کہ میری رائٹس ہے، میری مرضی ہے، تو ٹھیک ہے، فورس نہ کرے مرد، لیکن پھر اس کے پاس دوسرے آپشنس لینے کی اجازت ہے اس کے لیے. دین اس کو اجازت دیتا ہے. دین کا سنگل سٹیٹمنٹ ہے پولیگیمی کے اوپر کہ اف وومن از ناٹ اپروچیبل، اگر عورت آپ کی دسترسی میں نہیں ہے، فزیکل ایموشنل جس طرح سے بھی، ڈسٹینس وائز ہو یا فزیکل ہو، مرد کو اختیار ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. تو سر یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو مرد حصول رزق کے لیے دوسرے ملکوں میں جا کے بس جاتے ہیں اور دوسرے شہروں میں جا کے، اور ایک لمبا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ اپنی بیوی سے دور ہوتے ہیں، غلط کرتے ہیں. اب ایسی سچویشن میں وہ خاتون کی بھی تو کچھ اپنی جسمانی ضروریات ہیں، دوسری ضروریات ہیں. اب وہ خاتون ریسٹرکٹیڈ ہے کیونکہ وہ پولیگیمی نہیں کر سکتی ہے، تو وہ اپنے آپ پہ صبر اور جبر کرے. لیکن مرد جبر نہ کرے. مرد جو ہے اس کے پاس پولیگیمی 4 کی آپشن موجود ہے، وہ وہاں جا کے بھی عورت کر سکتا ہے، شوہر بیوی کر سکتا ہے. تو کیا یہی چیز فیمنزم اسی کو اٹھاتی ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہیں کسی سچویشن میں خاتون کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے؟ نہیں، میں آپ کو اس کا جواب دے دوں. مان لیں یہ سچویشن جو کہ بہت ہی کامن سچویشن ہے، آپ نے جو ایگزامپل دیا بہت کامن ایگزامپل ہے. مرد مثال معیشت خراب ہے، اس کے لیے وہ چلا گیا ہے باہر، ٹھیک ہے، وہ سال بھر نہیں آ رہا ہے ریٹرن. اب عورت کے حقوق ہے وہ پورے نہیں ہو رہے یہاں پہ، تو عورت کیا کرے یہاں پہ؟ سب سے پہلے عورت یہ دیکھے کہ یہ مرد گیا کس لیے باہر. اگر وہ اس ریزنس کے لیے گیا ہوا ہے کہ واقعی معیشت کے پرابلم تھے اور وہ کمپرومائز کر سکتی ہے بنا فساد میں جائے ہوئے، تو یہ صبر، اللہ بھی کہتا ہے نا کہ صبر سب سے بہترین آپشن ہے اس سچویشن کے اندر، کہ آپ صبر کرو. مرد کے لیے بھی کہا ہے کہ اگر شادی نہیں کر سکتے ہو، کانٹریکچوئل میرج کر لو. کانٹریکچوئل میرج بھی اگر نہیں ہو سکتا ہے تو لیکن بہتر ہے کہ صبر کرو، ٹھیک ہے. اگر وہ صبر کر سکتی ویل اینڈ گڈ. اگر وہ صبر نہیں کر سکتی تو وہ مطالبہ کرے اپنے ہسبینڈ سے کہ بھئی یہ ریلیشن شپ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ کو جو اسلام نے حد رکھی ہے 4 مہینے کی، 4 مہینے میں ایک مرتبہ آپ کو یہاں پر آنا ہوگا. اور اگر وہ نہیں مانتا ہے، اسے حق بنتا ہے کہ حاکم شرع مفتی کے پاس جا کر کے خلا کا ڈیمانڈ کر سکتی ہے. وہ شی کین سیپریٹ تھرو اے سسٹم. اب جو بنیادی سوال جو اٹھتا ہے نا وہ یہ نہیں ہے، ہم اس کو لے آتے ہیں اس قالب کے اندر. اصل جو نقطہ اٹھتا ہے پولیگیمی پہ وہ کیا ہے؟ وہ مغرب سے آتی ہے وہ ویو کہ عورت، شادی شدہ عورت بھی ناجائز تعلقات رکھنا چاہتی ہے دوسروں کے ساتھ، آفس میں، یہاں وہاں، اس طرح کے. اس کو وہ فریڈم ملنا چاہیے، وہ آزادی ملنا چاہیے. اور اسلام اس کو الاؤ نہیں کرتا. آپ مرد کو الاؤ کرتا ہے لیکن حلال طریقے سے. مرد کو کہتا ہے شادی کرنی ہے، حرام طریقے سے نہیں کرنا ہے. عورت کو کہتا ہے نہیں کر سکتی شادی. کیوں؟ اگر وہ دو شادی کر لیں، ایک طرف مرد کے سینٹیمنٹس اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے، اور مان لیں ایکسیپٹ بھی کر لیں تو ریپروڈکشن کے اندر مسائل بن جاتے ہیں کہ بچہ ہے کس کا، کس کے حقوق ہے اس کے. تو ٹیکنالوجی اتنی جدید ہو چکی ہوئی ہے، ڈی این اے ہے، دیر آر اے لاٹ آف تھنگس. تو کیا اس کو ریسٹرکٹ کرنا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ریسٹرکٹ کرنے سے، میں نے جب کہا نا پہلا ریزن ایک سوشل کرپشن بنتا ہے. کیونکہ جو ساخت ہے نا مرد اور عورت کی جو اللہ نے بنائی ہے، جو خلقت جس طرح سے بنائی ہے، وہ ایک کمپلیمنٹنگ کریشن ہے. کمپلیمنٹ کرتا ہے مرد اور عورت ایک دوسرے کو. مرد اور عورت اس طرح سے نہیں ہے کہ دو الگ مخلوق ہے، ایک الگ ریکوائرمنٹ ہے، ایک کے الگ ریکوائرمنٹ ہے. دونوں ایک ہی نوع سے بنے ہوئے، ایک ہی جنس ہے، ایک ہی روح ہے، ایک ہی فطرت ہے. تو سر مرد کو کی پوزیسونیس کو پھر جسٹیفیکیشن دینا اور عورت کی پوزیسونیس فار پولیگیمی کو کہنا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے. پوزیسونیس ضروری ہے کیونکہ وہ پوزیسونیس آپ صرف ایک جگہ دیکھ رہے ہیں کہ فیملی ریلیشن شپ کے اندر. اس کو پوزیسونیس معاشرے کے اندر بھی چاہیے، اس کو حکومت چلانے میں چاہیے، اس کو ادارے چلانے میں چاہیے، اس کو لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ میں چاہیے، اس کو چاہیے. اگر وہ اس کے اندر، وہ کیریکٹر کے اندر وہ چیز نہ ہو سکتی نہ ہو اس کے کیریکٹر کے اندر، تو بس باقی امور کیسے دیکھے گا یہاں پر، کیسے کرے گا وہ یہاں پہ. تو یہ بیلنس ہے نا، بات اسی بیلنس کی ہے کہ پولیگیمی کو روکا ہے عورت کے لیے فار دا بیلنس، کہ عورت کو بچوں کی تربیت کرنی. جو بچے پیدا ہو چکے اور عورت کسی کے ساتھ اور جا کے تعلقات رکھے، ان بچوں کی تربیت کا کیا ہوگا؟ صحیح. سر آخر میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ فیمنزم کی جو تحریک ابھی ہمارے ایسٹ میں چل رہی، خاص طور پہ پاکستان کے اسلامی معاشرے میں، اس میں اور مورت مارچ میں، آپ کو لگتا ہے کہ فیمنزم کی تحریک کہیں سے ہائی جیک ہو گئی؟ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے جو ہے وہ فائٹ کی جا رہی تھی، اور مورت مارچ لا کے اصل میں نیگیٹو ایجنڈا کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے یہ دیکھیں فیمنزم کی کئی نوعیت ہے، فیمنزم ایک نوع کا نہیں ہے. مثال ایک طرف فیمنزم بات کرتا ہے انٹرسیکشنلزم کی، یعنی کہ ریسزم، جینڈر پہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے.
بالکل درست ہے. اسلام بھی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ڈومیسٹک وائلنس, اس کو بھی اسلام بھی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں کر سکتے ہیں آپ عورت کے ساتھ. عورت کے سٹیٹس کو کمتر سمجھنا, پیٹریارکی جو ہے کہ مرد ہر طرح سے ڈومیننٹ ہے عورت پر, اسلام نے اس میں بیلنس رکھا ہوا ہے, اس کو ریگولیٹ کیا ہوا ہے, یہ بھی نہیں دیا ہوا ہے. لیکن ایک فیمنزم کی نوع ہے لبرل فیمنزم, کہ عورت جو چاہے کرے, جو لباس پہنے, جو چاہے کرے, فحاشی کرے, جو چاہے کرے, اس کی مرضی ہے, وہ جو بھی کرنا کر سکتی ہے وہ کرے. یہ یہاں پہ آ کر کے اسلام اس کو اپوز کرتا ہے, اس کی اجازت, ریڈیکل فیمنزم, اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ عورت جو ہے وہ شدت پہ آ جائیں اور اس طرح کے کوئی برے عمل کرے, یہ الاؤ نہیں کرتا ہے. باقی فیمنزم 100% اسلام کے اگینسٹ تو نہیں ہے, یہ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں فیمنزم کی, یہ تو اس کے اگینسٹ نہیں ہے. مثال ایکول پے, کیا ایکول پے نہیں ہونی چاہیے؟ عورت اگر کام کری اس کو, کیونکہ عورت ہے میں اس کو کم دوں, مرد ہے اس کو میں زیادہ دے دوں, نہیں, یہ تو اسلام اس کو جسٹس کے خلاف بات کرتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. یا آپ کہیں کہ عورت کے ساتھ تجاوز کرنا معاشرے میں عورت کے, یا باڈی شیپنگ, دیکھنا عورت کو, اس کے اوپر کمنٹ پاس کرنا, اس طرح کی فحاشاتی جو ہوتی ہیں ہمارے پاس سڑکوں کے اوپر, کیا اسلام تو اس کو کہتا ہے گناہ کبیرہ ہے, یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے, یہ آنکھوں کا گناہ ہے, آنکھوں کا زنا ہے اس کو کہا ہے. تو اتنا اسلام تو اس کو اس ایکسٹریم پہ لے کر کے جا رہا ہے. اب یہ چیزیں جو اسلام بھی فیمنزم موومنٹ کے ساتھ ہمانگ ہے, اس کو کارنر میں کر دیتے ہیں ہم, اور ان چیزوں کو لے کر کے آتے ہیں جہاں پر اسلام اس کے اگینسٹ ہے. اب فیمنزم کے مارچ کے اندر آپ دیکھیں تو اکثر عورتیں کون ہوتی جو فیمنزم کی مارچ میں آ رہی ہیں, اس کے اندر اکثر عورتیں اس کے اندر بے حجاب عورتیں ہوتی ہیں, میجورٹی آپ اس کی پکچرز دیکھ لیں, یا باحجاب بھی کچھ ہوتی ہیں تو بہت ہی لبرل مائنڈڈ ہوتی ہیں, وہ فیملی ویلیوز کو نہیں دیکھتی ہیں کہ فیملی ویلیوز کیا ہے. دیکھیں اسلام نے, دین نے آپ کو ایک فیملی سسٹم دیا ہے, عورت مرد اس فیملی سسٹم کا ایک حصہ ہے, دے فٹ وتھ ایچ ادر. اگر آپ ایسا کوئی کام کریں جس سے فیملی ویلیوز ڈسٹرب ہوتی ہے, دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل فار اسلام. مثال عورت کو حق بنتا ہے کہ کام کرے, بالکل, عورت ڈاکٹر بھی بن سکتی, عورت انجینئر بھی بن سکتی, عورت پائلٹ بھی بن سکتی, سب کچھ کر سکتی ہے وہ, لیکن مشروط ہے کہ وہ اپنی حیا اور عفت کو نہیں کمپرومائز کر سکتی ہے. عورت میڈیا پہ آ سکتی ہے, لیکن اگر بالوں کو کھول کر کے آ کے بیٹھے گی جس سے وہ اٹریکشن دے رہی ہے لوگوں کے, کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے آ کر کے اس کے نیوز کو دیکھیں, اس کے پروگرام کو دیکھیں, یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں عورت کے لیے کرنا. یہ لاسٹ پہ وہ فیمنزم جو اس وقت چل رہی ہے وہ عورت کے میڈیا فریڈم پر ہے, کہ عورت کو میڈیا کے اوپر لائے بالکل آزادی کے ساتھ. اور اس کے اوپر ابھی ایک اینٹی موومنٹ چل پڑا ہے فیمنزم میں, کہ عورت کو کموڈیٹی کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں نا, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عورت کو آزاد کرو, میرا جسم میری مرضی, دوسری طرف آپ خود موومنٹ چلا رہے ہو کہ یہ عورت آبجیکٹ بن گئی ہے, ہر جگہ عورت کے جسم کو استعمال کر کے پروڈکٹس بیچے جا رہے ہیں. تو آپ نے خود فیمنسٹ موومنٹ اس کے اگینسٹ جا رہا ہے, تو آپ نے تو اپنے آپ کو کانٹراڈکٹ کر دیا یہاں پہ. ایک طرف کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی, تو پھر ٹھیک ہے, اس کی مرضی ہے, وہ ٹی وی پہ آ رہی ہے, آپ کو کیا اعتراض ہے اس کے اوپر؟ آپ کیوں کہتے ہو کہ عورت کو کموڈیٹی بنا دیا ہے, عورت کو آبجیکٹ بنا دیا ہے؟ ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں, دین تو پہلے سے کہہ رہا ہے کہ عورت کو آبجیکٹ نہیں بنا سکتے ہو آپ, اس کو اے رسول کی بیویوں نہ صرف حجاب کرو بلکہ جلباب کرو, کیونکہ آپ ویل نون ہو, نیچرلی آپ کے اوپر نظر پڑے گی لوگوں کی. آپ ایکسٹرا چادر ڈالو اوپر سے کہ وہ اس حد تک کے بھی نظر نہ پڑے, آئیڈینٹیفائی نہیں ہو کہ کون آ رہا ہے یہاں پہ. تو اسلام تو اس حد تک کے جا رہا ہے یہاں پہ پروٹیکشن دینے کے لیے عورت کو, اور آپ عورت کو میڈیا پہ لے آتے ہو, پھر اس پہ پھر فیمنسٹ اعتراض کرتا ہے. تو اگر آپ فیمنزم موومنٹ میں دیکھیں تو خود سیلف کانٹراڈکٹری موومنٹ ہے. ساری ساری ٹائپس کو لے کے چلیں تو اندر ہی تضاد نظر آتا ہے. لیکن اسلام کے اندر جو وومن رائٹس ہے اور ایکویلٹی کی جو بات ہے, بیلنس کی بات ہے, کہیں بھی تضاد نہیں ہے. اگر فلاسفیکل وے سے اسلام کو دیکھیں, اگر مفتی اور فقی اور فتووں کے اوپر جا کر کے دیکھیں, تو پھر آپ کو اسلام کی ایک ایکسٹریمسٹ شکل نظر آتی ہے. فیمنسٹ سے جوڑ دینا, اب تکفیریت کا فتویٰ ہے, ہر ایک کو کافر ڈکلیئر کر دو اور واجب قتل بنا کے اس کو مار دو. یہ کیا اسلام کی تعلیم ہے؟ نہیں ہے نا, اسلام کی تعلیم ہے یہ. تو کیوں اس ملک کے اندر یہی عورتیں جو فیمنسٹ موومنٹ پہ نکلتی ہیں کہ رائٹس کے اوپر نکلتی, تو ان کے خلاف کیوں نہیں نکلتی ہیں یہ عورتیں کہ بھئی یہ کس بات پہ آپ کفر کا فتویٰ دے کر کے لوگوں کو مار دیتے ہو, مسجدوں میں بلاسٹ کر دیتے ہو, بے قصور بے گناہوں کو اسٹیڈیم میں جا کے مار دیا, پولیس والوں کو جا کے مار دیا, سارے کافر 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 کر کے مارتے جاؤ. یہ کون سی اسلام کی تعلیم ہے؟ صحیح سر, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آج کی ہیٹڈ آرگومنٹ پہ آپ کی بھی یقیناً کوئی نہ کوئی رائے ہوگی, ہم آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. عورت ایک انسان ہے,
لیکن ہر انسان کی کچھ حدود متعین کر دی گئی ہیں، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد. ہمیں ان حدود کو دیکھنا ہے، ان کے اندر رہ کے اپنی زندگی گزارنی ہے، تبھی ہم کامیاب انسان بن سکیں گے. آج کے پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.